اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सीरत लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल, जिस पर हम करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बातें। तो चलते हैं आज की नशिस्त की जानिब, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे इजाज़ अहमद साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बातें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मामलात से गुज़रे, वो सारे मसाइब और मुश्किलात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बर्दाश्त की। यानी एक तो हम बातें करते रहे हैं रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले किन मुश्किलात से गुज़रते रहे। आजकल हम बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ख़ुद किन मुश्किलात और जिस्मानी तकालीफ़, सोशल प्रॉब्लम्स और एथिकली आपको तंग किया जाता रहा, आपका मजाक उड़ाया जाता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गली में जा रहे हैं तो आवाज़ें कसते थे, वो देखो वो जा रहे हैं मोहम्मद, ये कहता है मैं नबी हूँ। कोई कहता था वो देखो ये ईरान के बादशाह जा रहे हैं, इराक़ के बादशाह जा रहे हैं, रोम के बादशाह जा रहे हैं, शाम के बादशाह जा रहे हैं। और ये मजाक करने के लिए और कहके लगाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और टीज़ करने के लिए। कोई कहता था क्या मोहम्मद ही रह गया था अरब में अल्लाह को नबी बनाने के लिए? हम इतने टैलेंटेड लोग, इतने बड़े सरदार, इतने रुतबे वाले, पैसे वाले, इख्तियार वाले, अल्लाह को हम नहीं मिले इस काम के लिए? सो ये मामलात चलते थे, चल रहे थे। और इसके साथ फ़िज़िकली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तकलीफ़ में डाला गया। अरब में किसी को अगर मौत की सज़ा देनी हो तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक ये किया जाता था कि किसी को कहीं बंद करके भूखा प्यासा रख के वो अल्टीमेटली मर जाता था। किसी को ज़ख्मी करके सहरा में फेंक देते थे कि ये अब तड़प तड़प के मर जाएगा। किसी को टिकटिकी पे बांध के गर्दन काट देते थे। किसी को इसी तरह कत्ल करके उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। अरब में एक सबसे तज़लील वाला, सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग, सबसे ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला तरीका ये था कि वो जिस मुजरिम को या जिस शख्स को कत्ल करते हुए बेइज्जती के साथ या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करते हुए कत्ल करना चाहते थे तो उसके लिए वो ऊँट की ओजरी लिया करते थे। ओजरी हम उर्दू पंजाबी में कहते हैं, वैसे इसे जीर कहते हैं, जीम ये रे, और इंग्लिश में रूमन कहते हैं, RUMEN। वो जो स्टमक होता है किसी जानवर का जिसमें गंदगी भरी होती है, क्योंकि हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे जानवरों की कुर्बानी ईद उल अज़हा पे घरों में या हमारे सामने की जाती है, तो हमें इसका अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब उसके पेट से मैदा जिसे हम कहते हैं जीर या ओजरी निकाली जाती है तो वो गंदगी से भरपूर होती है और उसमें बड़ी स्मेल भी होती है। तो ये क्या किया करते थे कि जिसको बहुत ही ज़्यादा सोशली बुरा बनाकर और बेइज्जत करके कत्ल करना चाहते थे, उसके हाथ बांध के उसके सर पे ओजरी यूँ रख देते थे, जैसे आप आज शॉपर समझ लें या कोई और एनवेलप समझ लें, यहाँ रख के और नीचे से यहाँ से बांध दिया करते थे। अब अगर वो सांस लेगा तो गंदगी उसके मुंह में जाएगी, मुंह खोलेगा तो गंदगी उसके मुंह में जाएगी, आँखें, कान, हर तरफ गंदगी है। उसके लिए बू और स्मेल भी बहुत तकलीफ़देह है और उसके लिए वो सारी गंदगी स्वालो करेगा, वो सांस तो उसने लेना ही है। तो वो अल्टीमेटली इस गंदगी में घुटन से मर जाया करता था। तो ये सबसे बुरा तरीका था किसी को मौत की सज़ा देने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में बैतुल्लाह में जाते हैं और इबादत के लिए वहाँ मौजूद हैं। आप अपनी इबादत कर रहे हैं तो कुछ कुरैशी सरदार वहाँ पे मौजूद हैं। इस गिरोह में अबू जहल के अलावा उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उक़बा, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन अबू मुयैद शामिल थे। अबू जहल उनसे कहता है कि यार
بہت ہی مزہ آئے. یہ جو قریب ہی کسی نے جانور ذبح کیا ہے نا اللہ کی راہ میں، کیونکہ جو لوگ بیت اللہ میں عمرہ حج کرنے آتے تھے اور قربانی کے لیے بھی اپنے جانور یہیں لایا کرتے تھے. آج کا سسٹم نہیں تھا کہ آپ نے کہیں فیکٹری لگا دی ہے بیت اللہ سے دور اور وہاں پہ قربانی ہو گئی ہے اور بڑے صاف ستھرے انداز سے قربانی ہو گئی جیسے آج ہم حج پہ کرتے ہیں. اس زمانے میں بیت اللہ کے قریب ہی جانور ذبح کیے جاتے تھے، وہیں ان کا خون موجود ہوتا تھا، وہیں ان کی کھالیں اور ہڈیاں اور انتڑیاں، گندگی اور یہ ساری چیزیں، اوجری بھی اس میں شامل ہے، موجود ہوا کرتی تھی. تو اس بات سے ایک آدھ دن پہلے کسی نے جانور اونٹ ذبح کیا تھا. تو ابو جہل کہنے لگا کتنا ہی مزہ آئے اگر کوئی یہ اوجری محمد کے سر پہ جا کے رکھ دے جب یہ سجدہ میں جائے تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے. تو اس پہ وہ سارے لوگ بڑے خوش ہوئے. اور اب عقبہ بن ابو معیط نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ سعادت کیسے مل سکتی ہے؟ میں موجود ہوں، یہ بڑا کام میں کروں گا، محمد کے سر پہ اوجری اونٹ کی میں رکھوں گا. اب یہ طے پا گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں گے تو عقبہ بن ابو معیط بالکل اسی طرح اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ، سر پہ، گردن پہ رکھے گا کہ آپ کا چہرہ، گردن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حرکت کر سکیں اور ان کے خیال میں وہ رسول اللہ کا یوں کام تمام کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں گئے تو عقبہ بن ابو معیط اونٹ کی وہ اوجری اٹھا کے، عقبہ بڑا موٹا تازہ تھا، وہ اٹھا کے لایا اور بڑی مشکل سے اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ میں جانے پر یوں سرکار کی گردن اور سر پہ اوجری رکھ دی کہ آپ جب سجدے میں ہیں تو اس سارے کو کور کر دیا تینوں طرف سے، یعنی کندھوں پہ آ گئی. اوجری کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے اونٹ کی، ادھر سے بھی آکسیجن ہوا آنی ختم ہو گئی، دوسری طرف سے بھی، تیسری طرف سے بھی. اور جو وزن ہوتا ہے جب اس میں گندگی موجود ہو، اوجری کا وزن 60 کلو گرام ہوتا ہے، جیسے ہم 1.5 من بھی کہتے ہیں. اگر آپ کی گردن پہ آپ کو لٹا کر یا سجدے میں میرے آپ کے سر پہ 60 کلو گرام وزنی کوئی بھی چیز رکھ دی جائے تو ہم نہ اس سجدہ سے اٹھ سکیں گے نہ موو کر پائیں گے. اتنا زیادہ وزن، آپ اپنے آپ کو کھینچ کے بھی باہر نہیں لا سکتے اتنے وزن میں. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی گندگی ہے اور کندھوں پر بھی اوجری ہے، دائیں طرف بائیں طرف کان بھی ڈھکے ہوئے ہیں، سر بھی ڈھکا ہوا ہے اور ہر طرف گندگی ہے. اور جو قریشی سردار بیت اللہ میں موجود ہیں وہ یہ سین، یہ منظر دیکھ کر کہکے لگا رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ہی مار دیں گے. عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں بڑے مشہور، بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن کریم کا بڑا علم اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو دیا. عبداللہ بن مسعود کسی قبیلے سے مکہ کے تعلق نہیں رکھتے تھے تو ان کو سپورٹ نہیں تھی، کائنڈ آف آپ سمجھیں کہیں اور سے آ کے یہاں رہتے تھے تو یہ غریب بھی تھے، کمزور بھی تھے. ابو جہل آپ کے بال پکڑ کے سر سے یوں اور چہرے پہ تھپڑ مارا کرتا تھا اور جب دل کرتا تھا، وہ اس نے فن بنایا ہوا تھا کہ جب عبداللہ بن مسعود کو کہیں آتے جاتے دیکھا، انہیں روکا تو ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنی طاقت، اپنی اختیار کا اظہار کیا اور مذاق بنایا. عبداللہ بن مسعود چونکہ بہت کمزور اور غریب تھے، وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا اور مجھ میں جرت نہیں تھی کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے یہ اوجری ہٹا سکوں. اور کوئی بھی میل چونکہ دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا قریشی سرداروں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. اتنے میں خاتون بیت اللہ کے قریب سے گزری اور اس نے یہ سین دیکھا تو اسے بڑی تکلیف ہوئی. وہ بھاگتی ہوئی رسول اللہ کے گھر گئی اور جا کے انہیں بتایا
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی عمر اس وقت 5-6 سال ہے۔ آپ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کو ریسکیو کرنے کے لیے بیت اللہ میں آتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اوجری اور گندگی ہٹا رہی ہیں۔ اب آپ اگین سوچئے ذرا، ایک 5 سال کی بچی اور 60 کلو وزن کی اوجری، کتنی مشکل سے انہوں نے ہٹایا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری تکلیف میں تقریباً 1 گھنٹہ اس وزن اور اس گندگی کے نیچے رہے۔ عرب میں جہاں بہت برائیاں تھیں، چیزیں تھیں، وہاں روایات اچھی بھی تھیں۔ وہ عورتوں پہ، بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، عورتوں سے کوئی دشمنی نہیں لیتے تھے۔ تو جب وہ بے بس ہو گئے یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا اپنے والد کو اس تکلیف سے باہر نکال رہی ہیں، تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، اگر میرے والد یا آپ کے والد اس تکلیف میں ہوں اور آپ کی میری عمر 5-6 سال ہو، تو ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوگی یہ سارا سین دیکھ کر۔ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور ہم بے بسی کے سوا کچھ اور محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تکلیف سے باہر نکلے تو آپ نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ تمہیں اب اللہ دیکھ لے گا اس حرکت پہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام لوگ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ ڈائلاگ بولا، تو ان سب کی سٹی گم ہو گئی، سب کے کہہ کے بند ہو گئے اور رنگ اڑ گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے بیان کوئی الفاظ دیتے ہیں، کہتے ہیں، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام سرداروں کو بدر کے دن بدر کے میدان میں مرا ہوا دیکھا، قتل ہوا دیکھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ سیدہ فاطمہ کی انگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی، اسی گندگی کے ساتھ جو کپڑوں پہ تھی، جو بالوں میں، جو گردن اور کندھوں پہ تھی۔ رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ بیت اللہ سے نکل کر ابن ابی حسین کے گھر کی طرف سے مسعی، سعی کرنے کی جگہ کی طرف گئے۔ مسعی پار کرنے کے بعد عباس بن عبد المطلب اور ابن اظہر بن عبد اوف ظاہری کے گھروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اخنس بن شریح کے گھر کے قریب موجود اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے کہا، چچا جان، آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے بہت جلدی محسوس کر لیا۔ اور یہ بات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب کے متعلق کہا۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ چچا ابی طالب کی زندگی میں قریش مجھے ستانے یا تنگ کرنے میں ڈرپوک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کے رسول اللہ کا سر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور کچھ روایات کے مطابق سیدہ رقیہ بنت محمد سلام اللہ علیہا نے دھویا، اور وہ یہ بال سر دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا نہ رو، اللہ تمہارے بابا کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔